7 न्यूज, हर जगह हर वक्त। मुझे इक़्तिदार का हवस नहीं था, मैंने इक़्तिदार की कुर्सी को पहले ताश करके बाहर फेंक के रखा था। पाकिस्तान के लिए एक तबाही आ रही है कि ये मुकाबला नहीं कर सकेंगे। मैं इक़्तिदार बैरत के शौक के लिए जाता था, मैं इक़्तिदार आवाम के लिए चाहता था। I've always been a man of crisis. Today I'm not ratting, but I'm leaving your Security Council. You can take your Security Council. Here you are. I'm going. ये कौम बनेगी, ये कौम एक अजीम कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी। कबूल है आपको, इस कौम को दुनिया का लोहा बना के करेंगे। तो खिदमत करोगे, मेहनत करोगे, लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 7 स्पेशल। मैं हूं फैसल अब्बासी। आज 4 अप्रैल 2017 है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की आज 38वीं बरसी मनाई गई है। इसकी तकरीबात गढ़ी खुदा बख्श में भी हुई हैं, जहां साबिक सदर आसिफ ज़रदारी और उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी खिताब किया है। हर साल 4 अप्रैल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तकरीबात का इनेकाद करती है। ये कोई पहला सिलसिला नहीं है, ये सिलसिला 4 अप्रैल 1980 से लेकर अब तक जारी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी मनाई जाती है। आसिफ ज़रदारी ने आज ये कहा है कि 15 दिन मैंने क़याम किया है पंजाब में और उसके बाद बल्ला और शेर घबरा गए हैं। अब तो हर डिस्ट्रिक्ट हर डिवीज़न में जाऊँगा। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी बहुत से सवालात उठाए हैं और बिलखुसूस ये कहा कि पिछले 2 साल से मुल्क एक ही जगह पर खड़ा है और उन्होंने तरक्की पर तरक्की के मामले को पंच लाइन बनाया अपनी खिताब में और इसको लेकर खासी तनकीद की है उन्होंने नून लीग की गवर्नमेंट पर। यह भी कह दिया कि ये तरक्की सिर्फ इश्तिहारों तक ही नजर आती है। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये है, आइंदा इंतखाबात में सभी बड़ी जमातें पंजाब को फोकस किए हुए हैं। पंजाब में पीपल्स पार्टी का नारा क्या होगा? जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर की अगर बात की जाए, 30 नवंबर 1967 से लेकर 4 अप्रैल 1979 तक ये 12 साल का दौर है जिसमें पीपल्स पार्टी ने मुल्क की सियासत पे राज किया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो इसी दौरानिये में सदर भी रहे और वज़ीर-ए-आज़म भी रहे। उस वक्त जो उन्होंने पंजाब के अंदर नारा लगाया था वो रोटी कपड़ा और मकान का था। इसके साथ साथ उन्होंने अवाम को एक ऑनरशिप दी थी कि ताकत का सरचश्मा अवाम है और इससे बढ़कर इस्लामिक सोशलिज्म की बात उन्होंने की थी। आज भी मसाइल वही हैं, आज भी रोटी कपड़ा और मकान हर इंसान मांग रहा है, आज भी इकोनॉमी का मसला है, आज भी पब्लिक अपनी ऑनरशिप मांगती है। एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है टैक्स पेयर की, लेकिन फिर भी लोग इसी तनाजुर में भी अपनी ऑनरशिप मांग रहे होते हैं। ये वो सारे सवालात हैं। इन हालात में पीपल्स पार्टी क्या स्ट्रेटजी अपनाएगी पंजाब में आने के लिए, यही आज के प्रोग्राम का मुद्दा है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर आसिफ बाजवा साहब। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब। उनके साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार आफ्ताब गुल साहब। आफ्ताब गुल साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा, आपसे जानना चाहूँगा, इससे पहले पीपल्स पार्टी की जो पजीराई मिली उसका मैंने अहाता किया है, अब की बार पीपल्स पार्टी का नारा क्या होगा पंजाब में आने के लिए? देखिए जी, मैं आपको एक अर्ज़ करूं, मैं पीपल्स पार्टी जितनी थोड़ी बहुत मैं कंट्रीब्यूशन कर सकता था, मैं ये बनाने वालों में से हूँ। मैं इस पीपल्स पार्टी को पीपल्स पार्टी नहीं मानता, इसलिए मैं इसके मुतालिक बात भी नहीं करनी चाहता। मैं समझता हूँ वो इर्रेलेवेंट है, वो बिल्कुल कोई उसका ना रोल है ना कोई बात है। ज़रदारी साहब हों, ये इस किस्म के लोग हों, मैं ये ज़्यादा से ज़्यादा ये नून लीग के साथ एक कोलैबोरेशन करके को अपना हिस्सा ले लेंगे, बट बियॉन्ड दैट ये कुछ नहीं कर सकते। सो इस वास्ते मेरा तो ये ख्याल था कि आज चूँकि भुट्टो साहब की बरसी है तो आप उसके हवाले से कोई करेंगे, लेकिन मुझे तो लगता है कि ज़रदारी साहब और उनका बेटा और फिर उनकी जो बेगम साहब थी उनके मुतालिक ये गुफ्तगू होनी है। आई विल नॉट बी एबल टू मेक अ सीरियस। मैं बिल्कुल भुट्टो साहब से मुतालिक बात करूंगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अवाम भी ये जानना चाहते हैं, जो पीपल्स पार्टी आप लोगों ने बनाई थी वो क्या नज़रिया था उसको लेकर और आज की पीपल्स पार्टी को लेकर क्या फ़र्क है? ज़मीन और आसमान का फ़र्क है।
پیپلز پارٹی وہ جماعت تھی. دیکھیے مجیب الرحمان کا جو معاملہ ہے وہ سارا نیشنل لبریشن کا ہے, وہاں پہ ایک قسم کی جو ایسٹ پاکستان کی تھی. بھٹو صاحب نے یہاں پر پیور اینڈ سمپل ایک اکنامک پروگرام کے اوپر انہوں نے پارٹی بنائی, اور آپ دیکھیں کہ دیکھیں انہوں نے تو وہاں تو ایک عجیب و غریب فضا تھی. 2 سیٹیں وہ صرف آئے راجہ تریدیو رائے کی اور نور الامین صاحب کی. اصل تو ریولوشن اگر سوشل کو آیا تو وہ ویسٹ پاکستان میں آیا, جس کے اندر بھٹو صاحب نے پنجاب میں اور سندھ میں اور NWFP میں, جو اس وقت NWFP تھا, اس لیے وہ ایک میجر ایک سوشل چینج کی پارٹی تھی. لیکن اس کے بعد بھٹو صاحب کو تو پھانسی لگ گئی بھائی, وہ پھانسی میں چلے گئے. ان کی بیٹی آ گئی, پہلے انہوں نے کمپرومائزز کیے, پھر ان کے بعد ان کا جو ان کے میاں آ گئے, پھر ان کا بیٹا ہے. یہ پیپلز پارٹی اب کوئی اس طرح کی سیاسی جماعت نہیں ہے, لیکن ٹھیک ہے, دے آر ٹرائنگ ٹو میک کیپٹل آؤٹ آف اٹ. گڈ لک ٹو دیم, وہ ان کی مرضی ہے. میں تو آج کا دن جو 4 کا ہے, میں تو اسی دن کو کبھی کوئی سیاست کے اوپر گفتگو کر لیتا ہوں. ادروائز آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دس پیپل. نہ میرا ان سے کوئی واسطہ ہے, نہ میں لینا ہے نہ دینا ہے. خواہ مجھے ایک دم چھلا لگ چکا ہے. میں چونکہ ایگزائل میں رہا 13-14 سال ان کی وجہ سے, یا میں اپنی وجہ سے, اپنی بے وقوفی کی وجہ سے, بٹ آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دیم. ذوالفقار علی بھٹو نے یہ پارٹی بنائی تھی. آئی تھنک ہی واز ون آف دا گریٹسٹ کیرزمیٹک لیڈرز ٹو کم آؤٹ آف دی 1960s. میں آپ کو کمپیریزن آپ کو دیتا ہوں. فیڈل کاسٹرو کو لے لیں آپ, چے گویرا کو لے لیں آپ, سکارنو کو لے لیں آپ, لممبا کو لے لیں آپ, ناصر کو لے لیں. مائی گاڈ, the list is unending, and Bhutto held his own in that galaxy of leadership. لیکن اب یہ ہمارا یہ لوگ جون سے ہیں, یہ سوائے کہ مال کس طرح بنانا ہے اور کس طرح کرنا ہے, کس کے ساتھ کوئی وہ کیا مطلب الائنس بنا کے کرنا ہے. آفتاب گل صاحب, طاقت کا سرچشمہ عوام ہے جی. بھٹو نے یہ اپنے منشور میں یہ نعرہ بھی لگایا. بالکل. آج بھی پیپلز پارٹی یہی باتیں کر رہی ہے. وہ 40 سال بیت گئے ہیں, لیکن وہی نعرہ وہ نہیں, وہ نعرہ کے تک تو ہو سکتا ہے. اس لیے کہ دیکھیں اس پیپلز پارٹی میں جو لوگ ہیں ان کا کوئی سیاسی وجود نہیں ہے. میرا مطلب وہ کون ہے, دے آر نتھنگ. تو اس واسطے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, بھٹو کو انووک کرتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ اب یہ کام چلا سکیں گے. وہ سندھ کارڈ کو پلے کریں گے, وہ صرف اور صرف سندھ کارڈ کو پلے کریں گے, اور اس کے اندر بھی اب ان کو تکلیف ہونی اور بہت مشکل پڑے گی, بیکاز ایک بڑی سائزبل ووٹنگ اسٹرینتھ ہے MQM کی اب, اور بڑا جو شہر ہے اس کے اندر وہ آ چکے ہوئے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی قسم کے ان روڈز کر سکتی ہے. ہاں, ایک اسپوائلر کا رول پلے کر سکتی ہے کہ بھئی کوئی بھی جو باقی پارٹیز جون سی ہیں ان کی کوئی میجورٹیز وغیرہ نہ ہوں. اگر آپ یہ کہیں کہ دیکھیے میری بات سنائیں, was it for Benazir to give the People's Party to her husband, or for his husband to give it to this gentleman, یہ کیا نام ہے بچہ جون سا ہے, بلاول. یہ کیا مطلب ہے, یہ کوئی وہ امپائر ہے آٹومن ٹرکس کا کہ میرے بیٹے کو کر دو اور میرے بھتیجے کو کر دو. کہیں دنیا میں آپ نے اس طرح سنا ہے؟ اور اب اس سے پہلے کہ کوئی آدمی انٹرفیئر کر کے مجھے یہ کہے کہ اندرا گاندھی کا معاملہ, اندرا گاندھی in 1960, 4.5 years before her father's death, was the Secretary General of the Indian National Congress. بے نظیر صاحبہ جو تھیں وہ تو بالکل ایکسیڈنٹلی, دیکھیے وہ ان کے بھٹو صاحب اندر چلے گئے, انہوں نے فوجیوں نے اور یہ مسلمانوں نے مل جل کے ان کو پھانسی وغیرہ لگا دیا. اسی تو وہ باہر چلی گئیں, اور پھر وہ پارٹی تھی کہ ان کا بھٹو صاحب کا ایک ولولہ اور ایک جذبہ تھا, وہ سروائیو کر گیا. لیکن یہ پیپلز پارٹی نہ وہ پیپلز پارٹی ہے, نہ یہ وہ کام کر سکتی ہے, نہ یہ ڈیلیور کر سکتی ہے, نہ ہی اس کی کوئی ایکسیپٹنس ہونی ہے اور ایکسیپٹیبلٹی ہونی ہے. یہ بالکل بھول جائیں. ہاں, یہ مسلم لیگ نون کو سوٹ کرتی ہے, اس لیے سوٹ کرتی ہے کہ ان کا ایک دائرہ اختیار جون سا ہے وہ حلقہ جو ہے وہ تو چھوٹا سا ہے. وہ ٹھیک ہے, یہ بڑا صوبہ ہے اور یہ یہاں پہ مسلم لیگ نون کا بالکل سارا سلسلہ ہے. اور عمران خان کے لیے ذرا تھوڑی سی پرابلم ہے. عمران خان جو ہے اس کی پرسنل اپیل تو بہت زیادہ ہے. وہ ایک آئی تھنک از دی اونلی کیرزمیٹک لیڈر ان پاکستان ناؤ. بٹ دا پرابلم از کہ یہ جو پاکستان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. آپ بھٹو کے بعد عمران خان کو احساس کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں نہیں کہہ رہا, بالکل نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں جی وہ تھوڑا بہت یہ ہے کہ وہ تھوڑی کٹھے کٹھے لوگوں کو کر کے کوئی الٹرنیٹیو چھوٹا موٹا پرووائڈ کر سکتا ہے. میں تو فی الحال پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں کہ ان کا کوئی رول وغیرہ نہیں ہے. عمران خان کا ایک مارجنل سا رول ہوگا اگر اس صورتحال اس طرح رہی, اگر کوئی ایسا کوئی اور انٹرفیئرنس نہ ہو جائے, یا مجھے نہیں پتا کوئی ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی کا کوئی رول آنے والے وقتوں میں. ٹھیک, میں آفتاب صاحب آپ سے مزید بھی بات کرتا ہوں. بھٹو صاحب سے جڑی جو آپ کی یادیں ہیں وہ بھی میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. زرداری صاحب نے کہا 15 دن پنجاب میں رہا, کاغذی شیر گھبرا گیا, اب تو ہر ڈسٹرکٹ ہر ڈویژن جاؤں گا. اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیا سندھ میں جا کے آپ لوگ وزیر اعظم جائیں گے, کاؤنٹر کریں گے, یا پھر یہاں پیپلز پارٹی کو یہیں کاؤنٹر کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب صرف ہوا میں باتیں کر رہے ہیں.
بلاول صاحب ہوائی باتیں کر رہے ہیں. آج انہوں نے ایک بھی ایسی بات نہیں کی جو یہ ثابت کرے کہ یہ ایک بہت بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں یا یہ پاکستان کی ایک پارٹی ہے. آج انہوں نے اتنی چھوٹی باتیں کی کہ ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ شیر کو کیا ہوا یا پرائم منسٹر صاحب کو کیا ہوا ان کی باتوں سے, یا وہ 15 دن میں یہاں پہ رہے تو کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ اس 15 دن سے پہلے ایک پارٹی کے ایک ورکر کو, ایک جو بنیادی ورکر تھا فیصل صالحیات, سید فیصل صالحیات, اس کو یہ واپس لا سکے ہیں؟ جب سے یہ بیرون ملک سے آئے ہیں اس کو صرف واپس لا سکے ہیں. اور دوسرے بندے یہ ان کے اپنے ایم این ایز اور ان کے اپنے جو سابق ایم پی ایز تھے وہ سارے کے سارے پارٹی چھوڑ کے چلے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا نقصان پیپلز پارٹی کو آصف زرداری صاحب نے پہنچایا ان کی کسی مخالف سیاسی جماعت نے بھی نہیں پہنچایا ہوگا. یہ بات کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے مقابلے میں آنے کی. پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچا اور آپ کو فائدہ, نون لیگ کو کیا فائدہ پہنچا؟ نہیں, ہمیں انہوں نے کیا فائدہ پہنچانا تھا. ہمارا پاکستان مسلم لیگ نواز کا ایک اپنا ووٹ بینک ہے اور انہوں نے اپنے ووٹ بینک کو, زرداری صاحب نے اپنے ووٹ بینک کو شیٹر کر دیا. جو لوگ نظریاتی تھے, جو لوگ بھٹو صاحب کے نظریات سے اتفاق کرتے تھے, جو فاؤنڈر ممبرز تھے, جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی ترتیب دی تھی, وہ سب لوگ ان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں. اور ایسے لوگ جو بے نظیر بھٹو کے ساتھ تھے وہ بھی زرداری صاحب کو چھوڑ کے جا چکے اور ان کی پارٹی شیٹر ہو چکی ہے. گزارش یہ ہے ان کو دیکھنا, یہ آج انہوں نے کہا ایسے ہی وعدہ کر رہا ہوں یا میں اس طرح آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گا پرائم منسٹر ان کی پارٹی کا. بھائی پیپلز پارٹی کے پاس اکثریت تھی, پہلے بھی ان کی اکثریت تھی جب, تو انہوں نے سینیٹر میں انہوں نے اپنا چیئرمین سینٹ بنا لیا. اب آنے والے وقتوں میں نہیں, وہ تو زرداری صاحب نے حوالہ بھی دیا کہ سینٹ میں بھی ہمارے پاس اکثریت نہیں تھی پھر بھی ہم نے چیئرمین بنا لیا. نہیں, اکثریت تھی تو وہ کرتے ہیں. میں ذرا باجوہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, میں آپ کی طرف آتا ہوں. ابھی 27 نشستیں سینٹ میں پیپلز پارٹی کی, کیسے اکثریت ہوگی؟ میں تاج حیدر صاحب ہیں, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا, ان سے بات کر لیتے ہیں. تاج حیدر صاحب, ایک اور آج تقریب ہو گئی, ایک اور برسی بیت گئی, لیکن عوام پھر یہ سوال کر رہے ہیں روٹی کپڑا اور مکان کب ملے گا, اور آپ پنجاب میں آنے کی پھر سے باتیں کر رہے ہیں. حکمت عملی کیا ہے پیپلز پارٹی کی, کیسے آئیں گے پنجاب میں؟ بھائی ہم تو پہلے, میں سن رہا تھا کہ شیٹر ہو چکی ہے پارٹی. میں نے تو یہ بھی سنا تھا کہ ضیاء نے کہا تھا کہ میں نے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا. میں تو پرانا ہوں پارٹی کا. ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل شیٹر ہو چکی ہے, ختم ہو چکی ہے. نہیں, تاج حیدر صاحب, اور ضیاء بھی ٹھیک کہہ رہا تھا. دیکھیں یہاں آفتاب گل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آفتاب گل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی کے شروع کے دنوں سے یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے. جو پرانے لوگ وہ تو اس بات کی نفی کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں تو اس کو پیپلز پارٹی مانتا ہی نہیں. کراچی کا ٹیسٹ میچ ہم نے ان سے ہی اڑوایا تھا. ان کو یاد ہوگا انگلینڈ سے میچ ہو رہا تھا, آفتاب گل صاحب, ہم نے حملہ کیا تھا نیشنل اسٹیڈیم پہ. میں کچھ نہیں چھوڑا ہے مجھے. آفتاب گل صاحب یاد ہے؟ جی مجھے بڑا کچھ یاد ہے, لیکن میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں تو ایک دن صرف 4 اپریل کا دن ہوتا ہے, میں تھوڑی بہت سیاست جو لوکل ہے وہ کر لیتا ہوں. ادروائز ٹمارو آئی ول گو بیک انٹو ہائبرنیشن. میرا کوئی واسطہ نہیں ہے نہ اس پیپل پارٹی سے ہے نہ. آپ میچ کھیل رہے تھے نا کراچی کا ٹیسٹ, میں پتہ نہیں, وہ پرانی باتیں ہو گئی, چھوڑ دیجئے ان کو, رہنے دیجئے. یہ دیکھیں کہ تاج صاحب دیکھیں, میں اسٹوڈنٹ تھا, میں نے میچ اڑوا دیا. میں آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. میں بڈھا ہو گیا ہوں. نہیں, وہ اس کو رہنے دیجئے, وہ آپ یہ بتائیں. تاج حیدر صاحب, حکمت عملی کیا ہوگی؟ دیکھیں اسٹریٹجی تو ہے نا. اب پیپلز پارٹی کا نعرہ کیا ہوگا پنجاب میں؟ ارے بھائی ایسی کیا بات ہے, انتہا پسندی کا مسئلہ ہے سارا, دہشت گردی کا. نہیں دیکھیں, انتخابات میں سیاسی جماعتیں آتی ہیں, میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, لے کر آتی ہیں, کوئی بات کرتی ہیں. میں بتا رہا ہوں نا, 2013 کے اندر جو طالبان تھے ان کے ٹکٹ پہ لوگ جیتے تھے اور کسی اور پارٹی کو کرنے نہیں دیا گیا تھا. اب خدا کے فضل پہ عوام کا اتفاق رائے ہے دہشت گردی اور مذہبی انتہا پسندی کے خلاف. تو جو پارٹیاں مذہبی انتہا پسندی کے خلاف ہیں اور دہشت گردی کے خلاف ہیں, عوام کی ہمدردی انہی کے ساتھ ہوگی نا, ان کے ساتھ تو نہیں ہوگی جو طالبان کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑتے تھے. نہیں, صرف کیا دہشت گردی ہی واحد ایجنڈا ہوگا جس کو لے کر آپ آئیں گے؟ اور 60,000 پاکستانی مر چکے ہیں, آپ اس کو کم کیوں کر رہے ہیں؟ ملک کے اندر, ملک حالت جنگ میں 60,000 پاکستانی اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں مذہبی انتہا پسندی کی وجہ سے. یہ ایشو ہے کہ جو آپ کے ملک کو روکے ہوئے ہر طریقے سے, اور جو پارٹیاں ان کے سائے میں آگے بڑھتی رہی ہیں ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. جو پارٹیاں ان کا مخالف کرتے, کون سی پارٹیاں ہیں تاج حیدر صاحب؟ نام تو لیجئے.
کون سی پارٹیاں ہیں؟ آپ بتا دیجئے نا 2013 نہیں میں تو سوال کر رہا ہوں، میں تو سر میں تو آپ سوال نہ کر کیجئے، آپ میڈیا ہے، کم آن یو شوڈ ہیو دس انفارمیشن کہ کون سی پارٹیاں تھیں جن کو کہ انتخابی مہم چلانے کی اجازت تھی، کون تھی جن کو روکا گیا تھا؟ آپ ہی نشر کر رہے تھے نا۔ انتخابی مہم تو بہت سی پارٹیز ہیں، این پی متاثر ہوئی، آپ کی جماعت ہوئی، ایم کیو ایم متاثر ہوئی، لیکن ساری جماعتیں کہیں نہ کہیں نوٹس دیا حکومت گیا میں تھا ہیں۔ طالبان کی طرف سے، کن پارٹیوں کو نوٹس دیا گیا تھا؟ دیکھیں اب آپ کی جماعت تھی اس میں، آپ لوگ نہیں نکلے باہر، این پی نہیں عوامی نکلی، نیشنل پارٹی، ایم کیو ایم نہیں نکلی، ٹھیک ہے، یہ تو ساری باتیں ماننے والی ہیں، لیکن اب آپ مان گئے نا۔ دیکھیں میں کسی پارٹی کو تاج صاحب میں کسی پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا، حقائق کو حقائق رکھو۔ کچھ پارٹیاں تھی جنہیں اجازت تھی، کچھ پارٹیوں کو نہیں تھی۔ اچھا اب وہ پارٹیاں آپس میں لڑ رہی ہیں، اچھا 38 پہ پاڑ میں اچھا چلیں ایک دوسرے کو مار رہی ہیں۔ تاج حیدر صاحب 38 برس بیت چکے ہیں بھٹو صاحب کی میچ کو شہادت کو، نہیں اچھا شہادت، جی بھٹو صاحب کی شہادت کو، پیپلز پارٹی اس کے بعد بھی اقتدار میں آئی، بیچ میں آمرانہ ادوار بھی رہے، لیکن آج پھر وہ مسائل جو 40 سال پہلے 1967 میں نعرہ لگایا گیا تھا، روٹی کپڑا اور مکان، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، آج بھی عوام کی یہی مسائل ہیں، اس میں کوتاہی کس کی رہی ہے؟ یہ آپ نے مجھے اطلاع دی ہے کہ ہم اقتدار میں آئے تھے، مجھے نہیں اطلاع تھی اس کی۔ اقتدار میں وہ مقتدر حلقے ہمیشہ رہے اور آج بھی ان کی گرفت ہے، اور وہ یہ مانسٹر کھڑے کرتے رہے دہشت گردی کے، وہ یہ مانسٹر کھڑے کرتے رہے مذہبی انتہا پسندی، اور آج بھی ان کی گرفت ہے۔ تو یہ آپ ہمیں نہ کہیے اور نہ آپ خود اس بلائے میں رہیے کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی اقتدار میں تھی۔ آپ لوگ اقتدار میں نہیں تھے؟ بالکل نہیں تھے۔ تو پھر یہ پریزیڈنسی، پھر یہ پرائم منسٹرشپ، پھر یہ ساری منسٹریاں، یہ کیوں انجوائے کرتے ہیں؟ تاج حیدر صاحب پھر یہ سب کچھ انجوائے کیوں کیا جاتا رہا؟ زرداری صاحب پریزیڈنٹ کیوں تھے؟ پرائم منسٹر کیوں تھے یوسف رضا گیلانی؟ راجہ پرویز اشرف، اگر آپ لوگ اپاہج تھے، آپ لوگ معزول میں آیا ہوں، آج صبح سکھر میں آیا ہوں، دن بھر دھوپ میں کھڑا رہا ہوں، اس وقت ٹرین میں کراچی جا رہا ہوں، کل رات کو پھر اسلام آباد جا رہا ہوں۔ تاج حیدر صاحب thank you very much for your time. I wish you this enjoyment. خدا آپ کو enjoyment with due respect you are very senior politician، لیکن یہ behave مجھے سمجھ نہیں آیا ہے، یہ کیا، آپ ذرا کوشش کیجئے سمجھنے کی، یہ کیا انداز ہے؟ میں سوال آپ سے آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، جواب کچھ آ رہا ہے۔ بہت شکریہ تاج حیدر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اصل ایشوز کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، یہ پوچھ رہا ہوں پیپلز پارٹی پنجاب میں کیسے آئے گی، لیکن آپ سے میں کچھ پوچھ رہا ہوں، جواب آپ کچھ دے رہے ہیں۔ پہلے کیا ہمارا صفایا نہیں ہوا ہے پنجاب میں پھر آئے؟ یار یہ کوئی پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ تاج حیدر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک بات میں بھی پوچھنا چاہوں گا، تاج حیدر صاحب بڑا احترام ہے آپ کا، آپ بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں۔ احترام سے کام نہیں چلے گا، ریزننگ کریں۔ اچھا ایک بات صرف ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ کو الیکشن کی اجازت نہیں دی گئی 2013 کے الیکشن میں، آپ ذرا کائنڈلی مجھے یہ بتا دیجئے، میں اسٹوڈنٹ ہوں پولیٹکس کا، کہ 2013 میں سندھ میں آپ کی گورنمنٹ کیسے بن گئی؟ وہ اس لیے کہ سندھ میں مذہبی انتہا پسندوں کی ہم نے کمر توڑ رکھی ہے۔ سندھ کے عوام مذہبی انتہا پسندی سے نفرت کرتے ہیں۔ وہاں پہ پنجاب میں آج سے نہیں، بھگت سنگھ کے زمانے سے جب بھی ترقی پسند طاقتیں آگے بڑھی ہیں، مذہبی کارڈ کھیلا گیا ہے۔ بھٹو پنجاب کے ساتھ تھا، پنجاب بھٹو کے ساتھ تھا، ضیاء الحق کو لایا گیا، پھر ان مذہبی انتہا پسندوں کو مسلح کیا گیا، متوازی فوجیں بنائی گئی۔ ہوا یہ، اور بڑے پیمانے پر لوگوں کو کنفیوز کیا، لیکن اب اللہ کا شکر ہے پنجاب کے عوام اس کھیل کو سمجھ رہے ہیں اور وہ ان پارٹیوں کے ساتھ نہیں جائیں گے جو مذہبی انتہا پسند۔ ٹھیک، بہت شکریہ تاج حیدر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میں آفتاب گل صاحب سے جاننا چاہوں گا۔ آفتاب صاحب مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا تھا، انداز کیا تھا، میں پوچھ کچھ رہا تھا، وہ جواب کچھ دے رہے تھے۔ اگر ہم اس جانب جائیں، آج بلاول نے بھی یہ بات کی انتہا پسندی کو لے کر، یہ کیا واقعی ایک وجہ رہی ہے اس کے بعد کہ پیپلز پارٹی صرف انتہا پسندی کی وجہ سے شکار رہی ہے جو کارکردگی تھی اس کو لے کر؟ ہاں دیکھیں، یہ پیپلز پارٹی کا ایک ہے، مجھے بھی مل چکے دوست ہیں سارے، یہ پچھلے الیکشن میں بھی انہوں نے کہا تھا جی ہمیں خط آئے تھے اور یوں ہوا تھا۔ دیکھیں یہ بالکل غلط بات ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ ان کو خط وط آئے ہوں، لوگوں نے کچھ کیا بھی ہو
ہو سکتا ہے انتہا پسندی کا بھی کوئی تھوڑا بہت 2-4-5% کا، لیکن ان کی پرفارمنس کوئی نہیں تھی۔ پھر ایک بات دیکھیے، آپ ٹرن کوٹس جون سے ہیں، ٹرن کوٹس ہیں، کارپٹ بیگرز ہیں، ان لوگوں کو آپ پارٹی میں لے آئیں گے تو پھر پارٹی کا یہی حال ہونا تھا جو پچھلی دفعہ ہوا تھا۔ اور پھر یہ جو بات کر رہے تھے، آپ یہ مجھے بتائیں یہ یسر رضا گیلانی کون ہے؟ یہ ضیاء الحق کے ساتھ بھی تھے۔ یہ بابر اعوان کون ہے؟ یہ مشرف کے ساتھ بھی میرے ضیاء الحق کے پاس یہ وہ لوگ ہیں سارے کے سارے جو کہ وہ جو کیا کہنا چاہیے کہ پولیٹیکل ویگابونڈز ہیں۔ ان کی کوئی کمٹمنٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں، وہ تو بھٹو صاحب نے رکھ دی تھی، ان کی شخصیت کا ایک وہ تھا، سحر تھا جس نے وہ کٹھی رکھ دی۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے، دیکھیے ٹائم بدل چکا ہے، وقت بدل چکا ہے، اب سوشلزم کی باتیں دنیا میں لوگ کرتے نہیں ہیں۔ وہ جو وقت تھا وہ ایک اور انقلابی وقت تھا، کوئی اور سلسلے تھے۔ اب یہ گلوبلائزیشن نے جو پولرائزیشن سیاست کیا ہے وہ ٹھیک، آفتاب صاحب اس پہ ذرا بات کریں گے، ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو اسی نقطے پہ بات کریں گے کہ اب سیاسی طور پر ٹیکٹکس کیا ہیں، اسٹریٹجیز کیا ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ نیوز ہر جگہ ہر وقت